अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो आज सूरतुल लुक़मान की बहुत अहम आयात जिसमें लुक़मान ने अपने बेटे से कुछ नसीहतें की थी उनका तज़किरा है। पहले हम उनकी ग्रामर करेंगे और फिर उन नसीहतों का एक थोड़ा सा मुख्तसर सा एक तज़किरा होगा एक ख़ास जगह पर कि आखिर वो एक तरतीब में कैसे आई हैं। एक आलिम साहब ने उसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत एक जगह लिखी थी, मैंने वो पढ़ी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सूरा लुक़मान की इब्तिदा करते हैं आज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर वइन जाहदाक अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मअरूफा वत्तबिअ सबील मन अनाब इलैय थुम्मा इलैय मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मअरूफ़ि वन्ह अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसइर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर वक़सिद फ़ी मश्यिक वग़दुद मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर अलम तरौ अन्नल्लाह सख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह वमिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिअू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिअु मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश्शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सगीर वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुव मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा वइलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वमन कफ़र फला यहज़ुनक कुफ़्रुहु इलैना मर्जिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। नुमत्तिउहुम क़लीलन थुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़ वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो पहली आयत है वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु। इज़ यहाँ पर फ़ेल महज़ूफ़ ये उसके मुतल्लिक़ है, यानी उज़्कुरु याद करो। आगे फिर इसका जुमला जो है मुज़ाफ़ इलैहि है। क़ाल लुक़मानु, लुक़मानु फ़ाइलु क़ाला, क़ाला यक़ूलु कहना बाब नून से जिससे कहा जाता है लाम हर्फ़ जर से। लिब्निही अपने बेटे से उन्होंने कहा। क्या कहा? ये वाव क्या है? हालिया, जुमला हाल है। वहुवा यइज़ुहु, हुवा मुब्तदा, यइज़ुहु वअज़ यइज़ु बाब दरबा से हु मफ़ऊल ये इब्न हुआ और इसका फ़ाइल हुआ लुक़मान की तरफ। तो वाव हालिया है, ये हाल है लुक़मान का, तो लुक़मान ज़ुल हाल। याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था और वो किस हाल में कहा था कि वो उनको नसीहत कर रहे थे, यानी ये बात क्लियर कर दी गई कि लुक़मान अलैहिस्सलाम उनको कोई किस्सा नहीं सुना रहे थे, कोई यानी
کوئی کہانیاں نہیں سنا رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے، ان کو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. تو یہ بات اس لیے آیا وَهُوَ يَعِظُهُ، بات کلیئر رہے تاکہ کلیئر ہو کہ ہو کیا رہا تھا. بہت امپورٹنٹ قرآن مجید میں چیزیں ایسے آتی ہیں. یا بنیا لا تشرک باللہ، یا حرف ندا آگے منادا یعنی ابتدائیہ ہے. بنیا، یہ بنئی اسم تصغیر ہے اور یا متکلم کے لیے مشدد ہو گیا، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، پیار سے کہنا. تو یا بنیا میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ. اب لائے نہیں ہے، اشرک یشرکو فعل مجزوم ہوا، انت فاعل. لا تشرک، تم شرک مت کرنا، یعنی شریک مت ٹھہرانا، باللہ اللہ کا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں، معاملات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، ان حرف تاکید، الشرک اسم ان، لام یہ مزاحلقہ تاکید، ظلم عظیم مرکب توصیفی، یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ لقمان نے اپنے بیٹے سے پہلی نصیحت کی، 8 یا 9 نصیحتیں ہیں. اس کے بعد فوراً بعد کلام میں انقطاع ہے. یعنی دیکھیں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں شروع کی. یہاں سے یعنی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیچ میں ایک بات لے آئے ہیں نصیحتوں کے کنٹینیو کرنے سے پہلے. ایسی بات کو عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی ایک بات آ رہی ہے، کلام، اس کے اندر ایک الگ سے کلام آ جانا جو اس کا حصہ نہ ہو. یہاں سے دیکھیں انسان کو، یعنی قصہ شروع ہوا کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، تو وہ واعظ صاحب ذرا کیا بیٹے کے کام تھا کہ وہ اس واعظ کو سنے اور اس پر عمل کرے. بیچ میں ایک بات آتی ہے اور وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب یعنی یہاں پہ ہے کہ اگر کسی کا والد اس کو نصیحت کرے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے اور یہ حکم یعنی آدم علیہ السلام کی نسل سے چلتا آ رہا ہے کہ اولاد نے والدین کی بات ماننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس اطاعت کے چکر میں غلط باتوں پر بھی اطاعت کر لیں، اس لیے بیچ میں جملہ آ گیا کہ انسان اب آیات سن رہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کی، بیٹے کو چاہیے تک نصیحتیں سنے، لیکن بیچ میں ایک بات کلیئر کر دی گئی. وہ کیا تھی؟ وہ وصینا الانسان بوالدیہ، وصا یوصی باب تفعیل سے وصیت کرنا، الانسان مفعول، وصینا کا فاعل نحن، ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی، والدین، دونوں والدین، یعنی والدیہ، والدانی، والدینی، والدینی مجرور ہوا، مرکب اضافی ہے، یعنی اس کے دونوں والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں ہم نے انسان کو وصیت کیا. وصیت کی ہے، وصیت پر کیا ہوتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے، وصیت کو چھوڑا نہیں جاتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وصینا الانسان، امر حکم نہیں، وصینا الانسان. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت بیان فرمائی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، حمل یحمل باب ضربہ سے یعنی بوجھ اٹھانا، حملت امہ فاعل ہو گیا، ہو مفعول، یہ انسان کی طرف چلا گیا، یعنی اس کی ماں جو ہے اس کا بوجھ اٹھاتی ہے. وہنن کمزوری کو کہتے ہیں، علی وہن کمزوری پہ اوپر کمزوری، یعنی یہ حال ہے. اور یعنی ماں جو ہوتی ہے جب اپنے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے تو وہ ایک کمزوری فیل کرتی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اب فصالہ یہ مبتدا، فی عامین شبہ جملہ خبر. فصال کہتے ہیں فطام، دونوں ایک جیسے لفظ ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ دودھ پلائی، یعنی دودھ پلانے کا جو عمل ہے وہ کب منقطع ہوتا ہے؟ فصالہ یعنی اس کا الگ ہونا. فصالہ ہوں میں واپس یہ انسان کی طرف گیا کہ انسان کی دودھ پلائی کا عمل کا انقطاع ہوتا ہے فی عامین، 2 سال میں، عامن عامین عامین. پھر اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، یہ وصینا وصیت جو کی تھی یہ ان تفسیریہ آیا کہ وہ کیا وصیت تھی. وصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ عامین انشکر للہ، انشکر لی یعنی ان تفسیریہ، امر کا صیغہ، اشکر انت فاعل، اور لی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، دونوں متعلق فعل ہو گئے. پھر آگے ایک جملہ آتا ہے الی المصیر، المصیر مبتدا مؤخر، الی خبر مقدم، میری ہی طرف تم سب کا، یعنی میری ہی طرف ٹھکانہ ہے، مصیر یعنی تمہارا جو لوٹنے کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ میری ہی طرف ہے. سو آگے پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ كَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ان شرطیہ آ گیا، جاہد یجاہد باب فعلا، یعنی کوشش کرنا. کوشش بھی کیسی؟ یہ علماء فرماتے ہیں کہ جاہد یجاہد کا مطلب ہوتا ہے ایک
ایک عمل کی بالکل آخری کوشش کر دینا، اس کی تمام تر وسائل کو استعمال کر لینا، وہاں آتا ہے جاہدہ کا۔ جاہدہ یجاہدو ایک ہوتا ہے ویسے کہتے رہنا، کسی کا باپ اس کو کہہ رہا ہے جاؤ فلانے کو مار دو، فلاں کو قتل کر دو، یہ شرک کر لو، وہ شرک کر لو، تو وہ نہیں مانتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ کر دو، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ لیکن اب وہ والد یا والدہ تمام تر اسلوب اختیار کر کے پوری کوشش کر رہے ہیں، میکسیمم ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بات کو منوائیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ان جاہدہ کا، جاہدہ کا فاعل ہو گیا ہما، دونوں کی طرف چلا گیا، کاف مفعول۔ ان جاہدہ کا، جب وہ دونوں تمہاری طرف پوری کوشش کر ڈالیں، کس بات کی؟ الا حرف جر، ان تشرک بی، کہ تم شرک ٹھہراؤ میرا، یعنی تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ۔ ان یہاں پہ حرف مصدریہ اسی لیے مجرور ہو رہا ہے، اور تشریکا یہ فعل منصوب ہو گیا، انتا اس کا فاعل، ان تشریکا یعنی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا وہ تم پر کیا ہے؟ زور ڈالیں، پوری کوشش کریں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کس کو شریک ٹھہرانا ہے؟ یہ ما اس میں موصول ہے اور یہ مفعول ہے تشریک کا، حالت نصب میں ہے، ما اس میں آگے اس کا صلہ ہے، لیس لک بہ علم، لیسا نفی کے لیے اس کا اسم ہے علم، لیس لک بہ علم، بہ میں ہا جا رہا ہے اس ما کی طرف، یعنی اس چیز کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم اس کو میرا شریک ٹھہرا لو۔ تو ان شرطیہ آیا تھا، آگے جواب آ گیا فلا تطعہما، لا نہیں، لا نہیں و نفی اس پر فا آتا ہے تو جواب شرط ہے، لا نہیں ہے، لا تطع انت فاعل، امر کا صیغہ، اطاع یطیع باب افعال میں سے، ہما مفعول، تم ان دونوں کی پیروی مت کرو۔ یہاں سے پھر علماء نے پورا ایک نقشہ لیا ہے، اس آیت کو انہوں نے لیڈ لے کر نیچے پھر وہ تمام احکامات لکھے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، اس میں والدین کی فرما برداری نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی حکم، کوئی بھی آرڈر وہ دیں، کوئی بھی کام وہ کرنے کو کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین احکامات کے خلاف ہے، کوئی بھی، وہ تمام پر عمل نہیں کرنا۔ تو یہ اس پورے امبریلا میں آ رہا ہے، یعنی معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے، اس میں کسی امیر کی، کوئی والدین کوئی بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں سے پھر علماء نے پوری ایک تفصیل لکھی۔ آگے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اب دیکھیں ایسے والدین جو کسی کو شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صاحبہما، صاحب یصاحب، باب مفاعل، فاعل یفاعل، صاحب یصاحب، امر کا صیغہ، صاحب ہما مفعول، انت فاعل، یعنی تم ان دونوں کی مصاحبت، ان دونوں کا ساتھ اختیار کرو، وصاحبہما یعنی ان کے ساتھ رہو، فی دنیا، دنیا میں، معروفاً مفعول ان کے وزن پر حال، انتا کا، یعنی کس حال میں رہو؟ صاحبہما فی الدنیا معروفاً، معروف حالت میں ان کا تم ساتھ دو، یعنی ان کے ساتھ رہو۔ معروف سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو پھر وہاں دینی معاملات کو الگ کر کے باقی جو ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی بیمار پرسی کرنا، ان کے ضروریات کا خیال رکھنا، یہ پھر صاحبہما فی الدنیا معروفہ۔ علماء نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نیک والدین تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کے اپنے پر بچھا دو، لیکن جب کفار والدین ہیں تو ان کے لیے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ یہاں یہ نہیں، وہ محبت اور وہ پھر بات پیچھے رہ گئی۔ آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع یتبع پیروی کرنا، انت فاعل، امر کا صیغہ، سبیل من مرکب اضافی، اور من اس میں موصول، اناب الیہ صلہ ہے من کا، اناب یونیبو لوٹنا، بار بار توبہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، رجوع کرنے والے۔ وَاتَّبِعْ تم پیروی کرو، کس راستے کی؟ سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ انابا یونیبو نون واو با مادہ ہے باب افعال میں سے، الیہ متعلق فعل ہو گیا، انابا کا فاعل ہوا جو من کی طرف جا رہا ہے۔ آگے فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر ثم الیہ مرجعکم تمہارا لوٹنا، الیہ مرجعکم میری ہی طرف ہے۔ مرجع یہ اسم المکان زمان دونوں کو کور کر لیتا ہے، یعنی جو رجوع جہاں کیا جاتا ہے اسے مرجع کہتے ہیں، مرجع یعنی وہ مقام ہے، راجع لوٹنے والا، مرجع جہاں وہ لوٹ رہا ہے۔ مرجع یہ اس میں زمان اور مکان دونوں کا عمل کر جاتا ہے، یعنی
الیہ میری ہی طرف خبر مقدم، مرجعکم مبتدا مؤخر، یعنی میری ہی طرف تم سب کے لوٹنے کی جگہ اور وقت ہے۔ آگے فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ، اب ترتیب میں آ رہا نا، ثم پھر یہ سب تم زندگی گزارو گے، ثم پھر کیا ہے، میری طرف لوٹو گے، فَأُنَبِّئُكُمْ جب لوٹو گے تو ترتیب میں کیا عمل ہوگا، نبأ ينبئ، نون با حمزہ مادہ باب تفعیل، کم مفعول، انبئ کا فاعل انا، انبئکم میں تم سب کو بتاؤں گا، کیا بتاؤں گا، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے رہے، کنتم کا انتم اسم، تعملون خبر، یہ متعلق فعل ہو گیا انبئ، با اس میں یعنی حرف جر ہے، ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، مصدریہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب دیکھیں بیچ میں کلام آیا اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ والدین کی وصیت کریں، نصیحت کریں تو وہ اس کے حدود کیا ہیں وہ بتا دی گئیں۔ اب پھر دوبارہ جو ہے وہ وصیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یا بنیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اب ان حرف تاکید، ہاں اسم و انا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے بیٹے نے پوچھا تھا اگر کوئی عمل جو ہے آدمی اللہ سے چھپا کے کرے، اللہ سے چھپا کے کرے تو اس کا کیا حکم ہے، تو پھر اس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے کہتے خفیۃ، خفیہ یعنی کوئی گناہ اس سے خفیہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر چونکہ مؤنث ہے، سیئۃ مؤنث ہے اس لیے وہ ضمیر ادھر جا رہی ہے، خفیہ بھی۔ اور سو ہاں اسم و انا، آگے جملہ ہے خبر و انا، یہ پورا جملہ، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، یہ پورا جملہ یہاں تک۔ ان چونکہ شرطیہ ہے، اچھا ہاں اسم و انا، سو یقیناً وہ، یعنی اب وہ اپنے بیٹی کو کیا کریں، انہا وہ جو بات جس کا تم نے سوال کیا ہے، یہ تکونو سے، یہ اصل تھا تکونو، کانا یکونو، تکونو، تو تکونو پر جب نون مجزوم ہوا، تکونو تھا، نون مجزوم ہوا، دو مجزوم ہو گئے اکٹھا، یہ ڈراپ ہو گیا تکن۔ اس میں ایک اور کام ہوتا ہے ان شرطیہ مجزوم کرنے کے لیے، اب یہ بن گیا تکن۔ اب تکن کے بعد اگر اسم معرب باللام نہ ہو تو نون بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہوا ان تکو، آگے اگر نون معرب باللام نہ ہوتا تو پھر ڈراپ نہ کیا جاتا، سو چونکہ معرب باللام کو اسم نہیں تھا آگے تو اس لیے اس کا نون ڈراپ کر دیا گیا۔ سو ان تکو، تکو کا فاعل وہی اسم ہے ہیا، اور وہ یہ انہا بن رہا ہے، اپنے مبتدا کی طرف جا رہا ہے، تو انہا ان تکو۔ اب مثقال حبۃ، اب دیکھ رہے ہیں مثقال منصوب ہے اور یہ خبر تکو ہے، مثقال حبۃ، حبۃ کہتے ہیں دانے کو، مثقال کہتے ہیں برابر، تو ان تکو مثقال حبۃ، یعنی اگر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا ہے کہ چھپا ہوا گناہ، مثقال کوئی بھی چیز، اب یہاں پہ کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو ان تکو مثقال حبۃ، اگر وہ چیز ایک دانے کے برابر بھی ہو، اب دانے کی صفت آ رہی ہے، من خردل، یہ صفت ہے حبہ کی، خردل کہتے ہیں رائی، یعنی وہ چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، تکن کا فاعل اسم ہیا، پھر وہی ہے، یہ فا عطفیہ ہے، یعنی ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یہ ایک، اور یہ دوسرا جملہ فتکن فی صخرۃ، اس کا عطف ہو رہا ہے اس پر، یعنی ان کا یہ دوسرا جملہ ہے، سو فتکن فی صخرۃ، اور وہ ہو فی صخرۃ، ایک چٹان میں، یہ شبہ جملہ خبر تکن، اور وہ ہے ایک چٹان میں، او یا پھر، اب یہ اختیار بھی ہے اور عطف کا کام بھی کر رہا ہے، اور یا پھر فی السماوات، آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا پھر وہ زمین میں ہو، یعنی اب یہ ان شرطیہ تھا، جواب آ رہا ہے یأتی بہ اللہ، اتا یأتی، یہ جواب شرط ہے، تو یأتی فعل مضارع مجزوم ہے، چونکہ یأتی تھا مجزوم ہوا تو یا ڈراپ ہو گیا، یأتی بچ گیا، ہوا فاعل، سوری لفظ الجلالہ فاعل، بہا میں ہا، اسی بات کی طرف جس کا سوال کیا گیا تھا۔ تو اگر کوئی ایسی چیز اتنی خفیہ ہو، چھوٹی سی، کتنی ہو، رائی کی دانے کے برابر، کہاں ہو، کسی چٹان میں، آسمانوں میں کہیں گم ہو جائے، زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کر آئے گا، کہیں نہیں چھپ سکتی۔ ان اللہ لطیف خبیر، لفظ الجلالہ اسم انا دونوں خبریں ہیں، لطیف، لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک بین، باریک بین، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جانتا ہے، خبیر بہت جاننے والا، باریک بین بہت جاننے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، پھر انہوں نے، لقمان نے اپنے بیٹے کو مزید احکامات دیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقام یقیم امر کا صیغہ، انت فاعل، الصلاۃ مفعول، تم نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، امر یامر حکم دینا، انت فاعل، بالمعروف، معروف یعنی معروف سے مراد ہے کہ نیکی کی بات کا،
بھلائی کی بات کا حکم دو، اچھی بات کا حکم دو۔ اب دیکھیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، مسلمانوں یعنی کچھ تو ہیں جو نیکیاں ہیں، کچھ اس کے علاوہ جو اور اچھی باتیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں جو بیسیکلی دین کا حصہ نہیں لیکن اچھی ہیں، معروف ہیں، وہاں پر صاف ستھری ہیں، ان کا حکم دو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نہا ینہا با فتح سے، اصل میں تھا تنہا، تنہا امر کا صیغہ بننا ہے، تا ڈراپ، نون الف حمزہ لائے تو بیسیکلی بن رہا ہے انہا، سو چونکہ حمزۃ الوصل ملایا گیا، ونہا انت فاعل، ونہا اور تم منع کرو کس بات سے، عن المنکر، بری بات سے منع کرو۔ پھر فرمایا وصبر، امر کا صیغہ انت فاعل، صبر یصبرو، اور تم صبر کرو، علی حرف جر کس بات پر، ما اصابک، ما اس میں موصول مجرور ہو گیا، اصابہ یصیب پہنچنا، کاف مفعول، تمہیں، اصابہ کا فاعل ہوا جو ماں کی طرف جا رہا ہے، وصبر علی ما اصابک، اس پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے۔ آگے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، ان حرف تاکید، ذالک اسم ان، یہ اس صبر کی طرف ہے کہ یہ جو صبر کرنا ہے، ان ذالک یہ بات، من عزم الامور، یا پھر یہ ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، نماز قائم کرنا، معروف کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، اور صبر کرنا اس پر جو تکلیف پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بات بڑے عزم یعنی بڑے حوصلوں والی باتیں ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، عزم الامور کہتے ہیں بڑی باتیں، بڑے معاملات، بڑی چیز، تو یہ بڑے حوصلے کے کام۔ سو ان ذالک من عزم، حوصلے کو کہتے ہیں، یعنی حوصلہ کرنا، یعنی حوصلہ کرو، جب اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو تو پھر حوصلہ کرو اور آگے بڑھو۔ سو ان ذالک من عزم الامور، امور امر کی جمع ہے۔ یہاں پر ایک چیز علماء نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو آیا ہے نا وصبر علی ما اصابک، دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے نا، نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور پھر صبر کرو کس بات پر، علی ما اصابک، یا ہونا چاہیے تھا علی ما یصیبک، اس پر جو تمہیں پہنچے گی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کیوں آیا ہے، جبکہ ابھی تو یعنی حکم دے رہا ہے نا، آپ کسی کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کرنا، یہ ہوگا تو پھر صبر کرنا، لیکن یہ ماضی آیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آخر میں جب میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا وہاں پر بات ہوگی انہی وصیتوں کے بارے میں۔ آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لا نہیں، تُصَعِّرْ، سَعَّرَ يُصَعِّرُ باب تفعیل میں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا کرنا، چہرے کو ٹیڑھا کرنا، بگاڑنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ، انت فاعل، خَدَّكَ، خدن کہتے ہیں بیسیکلی رخسار کو، سو اس رخسار سے مراد چہرے کی بات کی گئی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لا نہیں، مشا یمشی باب ضربہ سے، سو یا ڈراپ ہو گیا چونکہ لا نہیں ہے، مجزوم کر دیا، انت فاعل، لا تمشی، مت چلو، فی الارض، زمین میں، مراحن، اتراتے ہوئے۔ اب یہ چاہے پیدل ہو، چاہے گاڑی پر ہو، چاہے سائیکل پر ہو، چاہے موٹر سائیکل پر ہو، کسی بھی حالت میں اتراتے ہوئے نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، جملہ اسمیہ، اسم ان آگے خبر ہے، لا نفی، یحب، احب یحب باب تفعیل میں سے، کھلا مفعول ہو گیا حالت نصب میں۔ ان اللہ لا يحب كل، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر، کس کو، مختال، خواہ یا لام مادہ ہے باب افتعال میں سے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، یعنی ایسا آدمی، دیکھیں مرحن بھی اترانا ہوتا ہے اور مختال بھی اترانا ہوتا ہے، لیکن دونوں کا فرق ہے۔ مرحن وہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ جس کو کامیابی مل گئی اور وہ بہت خوش ہو گیا اور اترانے لگ گیا اس پہ، اب یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اس کو کوئی توفیق ملی، اس پہ اس نے اترانا شروع کر دیا، تو یہ ہوتا ہے مرحن۔ ولا تمشی فی الارض مرحن، یعنی اس کو کامیابی ملے تو اب وہ زمین پر اکھڑ کر چل رہا ہے، اچھی گاڑی لے لیا تو لوگوں کو انسان نہیں سمجھ رہا، تو ایسی لا تمشی فی الارض مرحن۔ دوسری بات، مختال کیا ہوتا ہے، خیلا، خیل، یعنی خیالی طور پہ اترانے لگ جانا، یعنی کچھ ملا نہیں ہے اور ویسے ہی خود کو آسمانوں پہ چڑھا لینا، تو وہ ہوتا ہے مختال۔ فخور، فخر کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وقصد فی مشیک، قصد یقصد، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی میانہ روی اختیار کرنا، انت فاعل امر کا صیغہ، وقصد فی مشی کا یعنی اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، بہت نہ تیز چلو نہ بہت سلو چلو، وقصد فی مشی کا۔ آگے فرمایا وغضض من صوتک، غد یغد، یہ تو مشہور ہے، غض البصر کہتے ہیں نا جھکا لینا، سو انت فاعل جھکا لو، نیچے کر لو، من صوتک،
من نکرہ نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، اصل وغضض صوتک، اپنی آواز کم کر لو، من صوتک یعنی اپنی آواز میں سے یہ جو من ہے یہ اپنی جو وہ آوازیں ہیں جو غیر ضروری اونچی ہوتی ہیں ان کو نیچے کر لو، وغضض من صوتک، تو اپنی آواز کو نیچا کر لو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان حرف تاکید، انکر اسم تفضیل کا صیغہ مرکب اضافی بن رہا ہے، یعنی آوازوں میں سے سب سے بری آواز لام تاکید کا ہے، صوت الحمیر مرکب اضافی، حمیر حمار کی جمع ہے یعنی گدھوں کی ہوتی ہے، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، اس لیے بلا وجہ چیخنا چکھانا ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہاں پہ اب علماء نے یہ لیا ہے کہ اب ہر اونچا بولنے والا اس حکم میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ آپ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں، لوگ اونچا اونچا آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ جو پکار رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ، بسوں والے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یا یہ جو ہوتا ہے یہ اس میں نہیں آتا، یہ چونکہ یہ تو ان کا کام ہے، تو اس میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے اپنی آواز نیچے کرو تمہاری آواز بہت بری ہے. یعنی محفل میں بیٹھے ہو تو بلا وجہ سے اونچی آواز میں بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے، اس لیے دھیمے لہجے میں بات کرو. دھیمے لہجے میں بات کرو. بسا اوقات ہاں کہیں ہوتا ہے کہ کوئی آپ واز کر رہے ہیں، اس میں کوئی آیت آئی تو آپ کی آواز بلند ہوگی، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن یعنی بلا وجہ سے کہیں ضرورت نہیں ہے وہاں اپنی آواز کو دھیما رکھو، آرام سے بات کرو تاکہ لوگ تمہاری بات کو سنیں اور سمجھیں، ان کے کانوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں توفیق عطا فرمائے ان چیزوں پر عمل کی. آگے آیات چل رہی ہیں. الم تروا، جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اب یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. استفہام ہے، کوشچن. الم تروا، لم فعل مضارع کو ماضی اور مجزوم کر دیتا ہے، تروا انت فاعل، امر مجزوم کا ہو گیا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، انتم اس کا فعل. الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا نہیں دیکھا؟ اسی لیے آگے جملہ مفعول آ رہا ہے، ان اللہ سخر لکم. لفظ الجلالہ اسم ان، سخر یسخر تسخیرا باب تفعیل میں سے، اور لکم یہ متعلق ہو گیا. ما فی السماوات، ما صلہ موصول منصوب ہوا، مفعول ہے، وما فی الارض صلہ موصول مفعول ہے، کس کا؟ سخر کا. یعنی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے زمینوں، یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تسخیر کر دیا ہے، یعنی تم نے اس کو تمہارے اس کو کنٹرول میں دے دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. اسبغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل طور پہ دینا، اچھی طرح سے کر کے دینا. جیسے نا اسبغ الوضوء، اس نے وضو اچھی طرح کیا، یعنی بالکل پورے اہتمام کے ساتھ کرنا. تو وہاں پہ ایک حدیث ہے نا اسبغ الوضوء، کہ وضو کو اچھی طرح کرنے والا جو ہوتا ہے. وہ اسبغ یسبغ باب افعال میں سے، اسبغ یسبغ. اسبغ کا فاعل ہوا جو لفظ الجلالہ کی طرف جا رہا ہے. یہ واو عطف کا ہے سخرہ کے ساتھ، یعنی خبر انا سخرہ اور اسبغ یہ دو جملے ہیں. وہ اسبغ علیکم نعمہ، یہ نعمت ان کی جمع ہے، یعنی اپنی نعمتوں کو اس نے تمہیں بہت اچھی طرح سے تمہیں دیا ہے. اسبغ علیکم پورا کر دیا ہے. کس حال میں؟ ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری طور پر جو ظاہر ہیں اور باطنی طور پر جو چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جو باطنی ہیں وہ سب سے زیادہ ہے. یہ دونوں حال ہیں نعم کے. اور ظاہرتاً و باطنتاً یعنی اسم الفاعل کیسے گئے. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، شبہ جملہ خبر مقدم، آگے جملہ مبتدا مؤخر ہے. من اسم موصول ہے، یجادل جادل یجادل فعل مضارع، ہوا فاعل جو من کی طرف چلا گیا. فی اللہ متعلق بغیر علم حال، ولا ہدن لا عطف ہو گیا اس علم پر، اس لیے یہ مجرور ہے. ولا کتاب مبین مرکب توصیفی مجرور ہے، لا عطفیہ ہے، یعنی یہ با حرف جر کا عطف ہو رہا ہے، اور لا نفی تاکید کا کام کر رہا ہے اس غیر کے لیے. اور لوگوں میں سے ہے من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن بغیر کسی رہنمائی کے، ولا کتاب اور بغیر کسی ایسی کتاب کے جو منیر ہو. انارا ینیر منیر، اسم الفاعل کا صیغہ باب افعال میں سے، یعنی جو روشن کرنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی ایسی جو کتاب جو روشن کرنے والی ہو، واضح کرنے والی ہو، اس کے بغیر ہی بلا وجہ یعنی بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اذا پھر شرط آ گیا، قیل مجہول کا صیغہ نائب الفاعل ہوا، متعلق ہو گیا. اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے مقولہ اتبعوا ما انزل اللہ
علیکم. اتبع یتبع پیروی کرنا, اتباع. سو ما یہاں پر اس میں موصول ہے اور منصوب ہے مفعول ہو کر اتبعوا کا. اتبعوا ما انزل اللہ الیک, ما انزل اللہ یعنی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. آگے فرمایا قالو, اب یہ جواب شرط آ گیا, یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے. قالو وہ کہتے ہیں, ہم فاعل, کیا کہتے ہیں, ان کا مقولہ آ رہا ہے, اور اس قیلہ کا جو مقولہ ہے وہ ہے اتبعوا ما انزل اللہ الیکم. قالو وہ کہتے ہیں بلکہ یعنی بات یہ نہیں ہے ہم اس کی نفی کر رہے ہیں, بل نتبع, اتبع یتبع پیروی کرنا, نحن فاعل کس چیز کی, ما اسم موصول مفعول, بل نتبع ما ہم پیروی کریں گے اس کی, کس بات کی, ما وجدنا علیہ آباءنا, وجدنا فعل ماضی, نحن فاعل, علیہ میں ہا ضمیر ما کی طرف چلا گیا, آباءنا مفعول, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس چیز پر پایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے. تو یہ ہا واپس اس ما کی طرف آ گیا. آگے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, یعنی یہ استفہام یاد رکھ لیں, یہ اولو بڑا امپورٹنٹ ہے. لو ہو گیا اگر, استفہام ہے, اور یہ واو. بیسیکلی یہ فرمایا کہا جاتا ہے کہ یہ واو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ جملہ یہاں محذوف ہے, تو ہم کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں, نہیں کیا اگر یعنی وہ اس کام پر ڈٹے رہیں گے, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یعنی نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, کیا اس بات پر ڈٹے رہیں گے, یہ پورا جملہ یہاں پر یعنی هل انہم مصرون علی هذا الکلام. اولو کان الشیطان, کان الشیطان, شیطان اسم کانا, آگے خبر, یدعو دعا یدعو, ہم مفعول, ہوا فاعل, یہ شیطان کی طرف چلا گیا, الی عذاب السعیر, عذاب السعیر مرکب اضافی مجرور ہوا الی کی وجہ سے. یعنی کیا وہ اس کام پر ڈٹے رہیں گے چاہے شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دیتا رہے, یعنی اس صورت میں بھی وہ ڈٹے رہیں گے, پھر بھی وہ اپنے اس بات پر ڈٹے رہیں گے کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. تو یہ یہاں پر اولو کیا ہے کہ اولو اگر یہ یعنی چاہے یہ بات ہو پھر بھی یہ کرتے رہیں گے. آگے فرمایا ومن یسلم وجہہ الی اللہ, من شرط, یسلم اسلم یسلم جھکا دینا, مجزوم ہو گیا, وجہہ مفعول متعلق فعل ہوا, ومن یسلم وجہہ الی اللہ, اور جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے, وہو محسن, اور وہ بھلائی کرنے والا ہے, واو حالیہ ہے, اس فاعل کا حال ہے, وہو محسن, اور وہ احسان کرنے والا ہے, بھلائی کرنے والا ہے. جواب شرط آ رہا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, فقد استمسک, قد یعنی یقیناً تاکید کے لیے, استمسکا میم سین کاف مادہ ہے, باب استفعال, استمسکا یستمسکو, یہ میم سین اور کاف مادہ ہے, یعنی مضبوطی سے تھام لینا. استمسکا ہوا فاعل, سو یعنی جس نے جھکا دیا اور وہ بھلائی کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے, محسن اسم الفاعل کا صیغہ ہے. استمسکا اس نے تھام لیا, ہوا فاعل, کیا تھام لیا, بالعروۃ الوثقی, عروۃ الوثقی مرکب توصیفی ہے, اوثق کی یہ فاعل ہے, فعلا کے وزن پر, صفت ہے عروۃن کی. عروۃ الوثقی کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رسی کے اندر جو ایک ناٹ ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں عروۃ الوثقی. یعنی ایک رسی ہے, اس رسی کو آپ نے تھام لیا ہے, اب آپ سلپ ہو رہے ہیں, اس میں بیچ میں ایک ناٹ ہے, جو ہی آپ کا ہاتھ اس ناٹ پر آئے گا تو اب کیا ہوگا, آپ نے ہولڈ کر لیا, اب آپ نہیں گریں گے. رسی تھامی ہوئی ہے, رسی سے آپ سلپ ہو سکتے ہیں, یعنی گرتے آئیں گے. جہاں پر ناٹ ہوگی وہاں آپ کا ہاتھ اس کو مضبوطی سے تھام لے گا اور آپ گریں گے نہیں. تو یہ یہاں پر دی گئی ہے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, کہ اس نے اس رسی کو تھام لیا. تو یہ ہوتی ہے عروۃ الوثقی. قرآن مجید میں آپ تلاش کر سکتے ہیں کہاں عروۃ الوثقی کی بات آئی ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, عاقبۃ الامور مبتدا مؤخر, شبہ جملہ خبر مقدم, اللہ ہی کی طرف ہیں تمام معاملات کی, یعنی جو انجام ہیں وہ اللہ کی طرف ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ومن کفر, من پھر شرط بن رہا ہے, من کفر, کفر کا فاعل ہوا, تو جس نے کفر کیا, فلا یحزن کا کفر, لا نہیں, یحزن مجزوم ہو رہا ہے, کفر ہو اس کا فاعل ہے, کاف مفعول ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. ومن کفر فلا یحزن کا کفر, جو کفر کرتا ہے, یہ اس کا جواب شرط ہے من کا, جو کفر کرتا ہے آپ کو اس کے بارے میں, یعنی وہ اس کے کفر کا
اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، تکلیف نہ دے، یعنی آپ اس کے کفر سے غمگین نہ ہوں، یا آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، وہی مبتدا مؤخر خبر مقدم۔ پھر اللہ نے فرمایا جب وہ لوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ ننبئہم، نبأ ینبئ خبر دینا، ننبئ فعل مضارع نحن فاعل ہم مفعول، ہم انہیں بتائیں گے، خبردار کریں گے، بما عملو جو کچھ انہوں نے کیا ہم انہیں بتا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، لفظ الجلالہ اسم ان، علیم خبر، بذات الصدور متعلق خبر، اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نمتعہم قلیلا، متع یمتع کسی کو انجوائے کرنے کے لیے آسائشیں دے دینا، سو نمتعہم نحن فاعل، یعنی ہم متاع پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم مفعول، نمتعہم قلیلا ہم انہیں، ہم مفعول ہو گیا، تو ہم انہیں تھوڑے ٹائم کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں دنیا کا ساز و سامان کہ وہ انجوائے کر لیں اس سے۔ ثم پھر کیا ہوگا؟ نضطرہم، ضاد را را مادہ باب افتعال، اضطر یضطر کسی کو مجبور کرنا، نضطر نحن فاعل ہم مفعول، پھر ہم انہیں مجبور کریں گے الی عذاب غلیظ، غلیظ ان کہتے ہیں بہت گندا عذاب، بہت سخت عذاب، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے، ان کو مجبور کر دیں گے کہ اب تمہیں جانا ہوگا، کہ تمہیں دنیا کا ساز و سامان دیا گیا تھا، تم نے انجوائے کر لیا، بس کافی ہے، اب تمہارا کام پورا ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام ان شرطیہ پہ قسم بن کر آتا ہے، لیکن پھر اس کا جواب قسم ہوتا ہے، جواب شرط نہیں ہوتا اس کا جواب قسم ہوتا ہے۔ سو وَلَئِن سَأَلْتَهُم، سألت فعل ماضی، انت فاعل ہم مفعول، اگر آپ ان سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ اب وہ سوال آ رہا ہے، من خلق السماوات والارض، من استفہام ہے، کوشچن کیا جا رہا ہے، خلق فاعل ہوا اس کا فاعل، من خلق السماوات مفعول والارض مفعول دوسرا، تو من مبتدا اور آگے جملہ خبر، من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں۔ لام جواب قسم، نون ثقیلہ کے ساتھ، لیقولن ہم فاعل، چونکہ ان سے سوال کیا گیا تو جواب بھی ہم میں آیا، لیقولن وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ، یہ ان کا مقولہ ہے، اللہ نے۔ آگے فرمایا قل، امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ ہاں تم نے اقرار کر لیا۔ آگے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ معاملہ کیا ہے، اکثرہم مبتدا، لا یعلمون خبر، فعل مضارع لا نفی، اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ آگے اللہ نے فرمایا للہ خبر مقدم، ما اسم موصول، آگے صلہ موصول ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، لفظ الجلالہ اسم ان، آگے ہوا ضمیر فصل، الغنی الحمید دونوں خبریں ہیں، اللہ ہی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اور نہ کوئی بے نیاز ہے نہ کوئی قابل تعریف ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو میں اب آپ سے وہ جو پوائنٹس ہیں اس کو شیئر کرتا ہوں، وہ آپ ذرا تھوڑا تسلی سے سنیے گا۔ جی تو اس سورۃ لقمان میں جو لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کیں، اس میں ایک پوائنٹ پر علماء نے ایک چیز کو اکٹھا کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے پہلی نصیحت کی تھی کہ لا تشرک باللہ، کہ تم جو ہے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو یہاں سے ابتدا ہو گئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو ہر مسلمان کا ایک کیا ہے، مین، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو نصیحتیں تھیں ان میں کچھ آپس میں ربط ہے اور اس میں ایک ترتیب ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی کیا ہوا کہ شرک سے بری الذمہ ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد، آپ کے آخری نبی ہونے کو ماننے کے بعد، جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اسلام کا وہ ہے نماز ادا کرنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی کہ اس کا مطلب نماز قائم کرنا پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا حکم دیا جو آج بھی وہ بڑا ہی حکم ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرنا، یعنی یہ دو کام کرنے، نماز کے ساتھ یہ دو لازمی ملا لینا، ایک نیکی کا حکم، دوسرا برائی سے منع کرنا۔ اب اگلی جو باتیں آ رہی ہیں، ایک عالم صاحب نے ان سب کو ان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکے، شام سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا
کہ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اگلی بات کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اب ہوگا کیا جب تم نہی عن المنکر کرو گے اور امر بالمعروف کرو گے تو نتیجہ تمہیں کچھ تکلیف اٹھانی پڑے گی. کوئی بھی ایسے ہی آپ کا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کو قبول نہیں کرے گا. آپ کسی کو کہیں کہ تم گانے نہ سنا کرو، تم فلمیں نہ دیکھا کرو، تم ڈرامے نہ دیکھا کرو، تم گالیاں مت نکالا کرو، تم غیبت مت کیا کرو، تم جھوٹ مت بولا کرو، تم کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، تم کسی کو دھوکہ مت دو، یہ سب کام اور بھی مزید بھی اس میں جتنے بھی ہیں تو بہت سارے ہیں. یہ تو میں نے ایک بات کی ہے، یہ وہ جس پہ فوراً لوگ آپ کو آگے سے ریئیکشن دیتے ہیں، یہ میں نے ان کا تذکرہ کیا. سو اس پر اب آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. آگے سے آپ پہ جوابی فائر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کو تانے بھی مارے جا سکتے ہیں، تو کچھ بھی پیش آ سکتا ہے اور آئے گا. جیسا کہ ایک عالم نے فرمایا کہ یہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ جو اصابک فعل ماضی آ رہا ہے یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ لازمی ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنے والوں کو اس کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کرنا پڑ رہا ہے. کس کو کسی طرح کرنا پڑتا ہے، کسی کو کسی طرح. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کامنٹس میں بھی نہیں بخشتے. یہ بھی وہی ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ میں نے فار ایگزامپل کوئی ٹویٹ لکھ دی، کوئی کمیونٹی پر پوسٹ لگا دی، کوئی سٹیٹس پر لکھ دیا یا کچھ ویڈیو ڈال دی. اب نیچے جو نیگیٹو کامنٹس آئیں گے وہ وہی ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اب آپ صبر کریں، جو آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، اب اس پر آپ کو جو کامنٹس آئیں گے اس کو آپ برداشت کریں اور اس پر کوئی جوابی کارروائی نہ کریں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. اگلی بات جو اس میں سے نکلی وہ انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو نتیجتاً آپ میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ تو سارے گناہ گار ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر نہیں جاننا، ان کے ساتھ دیکھیں بعض کو ہوتا ہے، یعنی یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے تو اس کے اندر ایک تکبر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو ان سے افضل سمجھنے لگے، خود کو وہ ابتر سمجھنے لگے کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ تو سب گناہ گار لوگ ہیں، میں بڑا نیک ہوں. تو یہ بات پیدا ہوگی تو پھر وہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، چہرہ بگاڑے گا، کسی گناہ گار کو دیکھ کے چہرہ ٹیڑھا کر لے گا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اگلی بات کیا ہوئی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بھی اسی سے جڑی ہے کہ نتیجہ نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اترا کر چلنے لگے، گناہ گاروں کو دیکھ کر اکڑ کر چلنے لگے، تکبر آ جائے، چال بدل جائے، سینے چوڑے ہو جائیں، کندھے اونچے ہو جائیں، سر بلند ہو جائے، نگاہیں آسمان کی طرف چلی جائیں. تو کیا ہے یہ بھی نہیں کرنا. یعنی یہ سب کرنے کے بعد یہ چیزیں خود میں پیدا نہیں ہونے دینی. یہ بیسیکلی شیطان آ کر کھیلتا ہے نا، وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہو، واہ واہ تمہارا تو کیا ہی کمال ہے، یہ تو سب گناہ گار ہیں، ان سے نفرت کرو. یہ چیز آگے اور پوائنٹ کیا آیا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، کہ یعنی تمہاری چال کے اندر تکبر محسوس نہ ہو، تمہاری چال کے اندر بڑائی محسوس نہ ہو کہ کسی کو کچھ سمجھو ہی نہ. تو آج کل خیر جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، یا جو بھی سواری کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، وہ سوچ لیں. یہاں چونکہ میں خلیج میں رہتا ہوں تو اس کا تو میں نے بڑا مشاہدہ کیا ہے. یعنی آپ کوئی چھوٹی گاڑی والا کسی بڑی گاڑی والے کو کراس کرے تو بڑی گاڑی والا غصہ کر جاتا ہے اور وہ اتنی سپیڈ بڑھاتی. یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی صبر کرو یار. یہ تکبر ہے نا، اس نے مجبور کیا، وہ اندر آگ بھڑکی ہیں، اتنی چھوٹی گاڑی اور مجھے کراس کر گیا، غصہ کر جانا. یہ والی چیزیں نہیں پیدا ہونے دینی. اور یہ ہر طرح اپلائی ہوگا، یہ صرف گاڑیوں والا پر نہیں، جس کے پاس جو سواری ہے. کیونکہ دیکھیں نیچے دیکھنا ہے، نیچے جو لوگ ہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی تکبر ہے. اگلی بات جو انہوں نے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ انسان جب نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہی ایک تکبر پیدا ہوتا ہے جس سے وہ بار بار لوگوں پر چڑھ دوڑ کر بات کرتا ہے، غصے ہوتا ہے، ان کو اونچا بولتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کی آواز محفل میں بلند رہتی ہے. یعنی کہیں بیٹھے گا تو بہت شدید اونچا چیخ کر بولے گا،
اور اس بات سے انہوں نے منع کیا کہ یہ سب نہیں پیدا ہونا چاہیے. تو یعنی ان عالم صاحب نے اس نہی عن المنکر کا نتیجہ نکالا تھا کہ یہ باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ پوری ایک ترتیب میں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر غور و فکر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین. تو سورۃ لقمان ہماری مکمل ہوئی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم سورۃ السجدہ کی طرف بڑھ جائیں گے اور پھر ہمارا سفر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق ملتی تو یہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر ان تمام آیات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.